गुफ्तगू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। आज हम इस्तकबाल करते हैं प्योर डिस्कशन ग्रुप में हमारे ही बहुत ही इल्मी मेंबर मोहतरम नईम शौकत चिश्ती साहब का, और मौजूद गुफ्तगू ये है कि हमारे ही ग्रुप के बहुत सीनियर मेंबर मोहतरम शाहनवाज हुसैन साहब अक्सर और बेशतर ये कहते रहते हैं कि रसूल इस्लाम साहब को, बल्कि वो तो कहते हैं कि शायद तमाम अहले बैत को रफ़ाए हाजत नहीं होती थी, और उनके इन स्टेटमेंट से मेंबर्स के दिलो दिमाग में काफी अजीब व गरीब पोजीशन बन जाती है। क्योंकि एक तरफ तो वो सोचने पे मजबूर हैं कि मोहतरम शाहनवाज हुसैन साहब काफी सीनियर हैं, काफी इल्मी मेंबर हैं, और फिर वो जब उनसे दलील पूछो तो वो कुरान शरीफ की कोई आयत बताते हैं कि नबियों को या किस तरह से रजिस से पाक कर दिया। अब रजिस क्या चीज है कि जिससे पाक कर दिया, और ये तो नेसेसिटीज है जिंदगी की कि जो आदमी भी खाना खाए पिएगा तो उसे रफ़ाए हाजत होगी, जरूर यूरिन होगा। तो इन सब मसलों पे डिस्कस करने के लिए मोहतरम नईम शौकत चिश्ती साहब को इनवाइटेड किया गया है, तो प्लीज आए और रहनुमाई फरमाएं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। टॉपिक पे बात करना ये एक इंतहाई मुश्किल बहस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अमीर फैसल साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने मौका दिया कि एक इंतहाई अहम टॉपिक पर मैं यहाँ पे गुफ्तगू करूँ, और ये मसला, ये टॉपिक जो है इंतहाई अहमियत का हामिल है, और यहाँ पे यानी इस टॉपिक पे बात करना ये एक इंतहाई मुश्किल बहस है जो मोहतरम जनाब शाहनवाज साहब अक्सर जो है दावा करते हैं। एक तो ये है कि इस पे गुफ्तगू करने के लिए ज़रूरत यह है कि अपने दामन को बेअदबी और तौहीन से भी बचाया जाए, और दूसरा जो हक़ानियत का अकीदा है उसकी जो है उसको मद्देनज़र रख के उसको भी बयान किया जाए। इस टॉपिक के लिए मैंने जिस आयत का इंतखाब किया है वो आयत का एक मुख्तसर हिस्सा सूरह अल-काफ कुरान शरीफ का सूरह अल-काफ की 110वीं आयत का एक मुख्तसर हिस्सा है। अल्लाह ने ये फरमाया कि ए महबूब आप फरमा दीजिए कि मैं नफ्स बशरियत में यानी बशर होने में तुम्हारे जैसा हूँ, लेकिन मुझ पर वही आती है कि तुम्हारा इलाह एक है, और मेरी कलाम जो है वो इस मिसलुकुम से होगा। और दूसरा जो जनाब शाहनवाज साहब ने इस्तिदलाल किया वो आयत तत्हीर से इस्तिदलाल किया, और यहाँ पर आयत तत्हीर को लगाने की जरूरत नहीं है। मेरे सारे अहबाब ने सुनी भी हुई है और पढ़ी भी हुई है और लोग जान सकते हैं। तो वो इस बात से इस्तिदलाल पकड़ते हैं कि ज़ाहिरकुम तत्हीरा के तहारत कर दी गई, और अल्लाह तहारत करता है। तो वो कहते हैं कि जब आले बैत के से अल्लाह ने आले बैत की से तहारत करता है तो नबियों के करीब कैसे आ सकता है, जबकि जो है वो पेशाब और पखाना ये रिज्स है। तो इसके लिए हमें देखना ये पड़ेगा कि अब ये बात आले बैत अतहार की हो रही है, तो वहां पे रिज्स से जो है ये मुराद नहीं है कि उनको पेशाब या पखाना नहीं आएगा, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि नबियों के लिए देखना पड़ेगा कि नबी जो है किन सिफात आलिया से मुत्सिफ होते हैं और कौन कौन सी सिफात से मुत्सिफ होते हैं। और आले बैत अतहार का मामला तो ये है कि आले बैत अतहार हुजूर खत्मिल मर्तबत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात का मजहर और आपकी जात का आईनादार है। अब यहाँ पे जहाँ तक सिफात ज़ाते रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनको अल्लाह ने जो सिफात दी हैं और फिर उनको नबियों को मानने के लिहाज से लोग कितने ग्रोह में तकसीम हो गए हैं, मैं इसको डिस्कस करना चाहूंगा सारा मामला ताकि क्लियर हो जाए। देखें,
انبیاء کو اللہ تبارک و تعالی نے 2 قسم کی صفات سے متصف کیا ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر انبیاء ممتاز کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہوتے تو وہ انسان ہیں، ان کی بھی 2 ٹانگیں ہوتی ہیں، 2 آنکھیں ہوتی ہیں، 2 کان ہوتے ہیں، جسم ہوتا ہے، شادیاں کرتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن وہ باقی مخلوق میں سے ان جیسا کوئی نہیں ہوتا۔ انسان وہ ان ہی جیسے انسانوں جیسے ہوتے ہیں، لیکن ان جیسا کوئی انسان نہیں ہوتا۔ حضور نفس بشریت میں تو تمہارے جیسے انسان ہیں، لیکن تم میں سے کوئی حضور جیسا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب صفات جو اللہ نے جو ممتاز کرتی ہیں وہ صفات فضیلت ہیں، جو دوسرے انسانوں سے نبیوں کو ممتاز کرتی ہیں۔ اور صفات 2 قسم کی ہیں جو انبیاء کو جن سے اللہ نے متصف کیا، وہ ایک ہے صفات مثلیت اور دوسری ہے صفات فضیلت۔ صفات مثلیت یہ ہیں کہ آپ بشر ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مقدسہ میں یہ بیان کیا۔ پھر لیکن فضیلت یہ ہے کہ آپ پر وحی آتی ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں، باقی انسانوں پہ وحی تو نہیں آتی، ٹھیک ہے، آپ پر وحی آتی ہے، یہ صفات فضیلت ہیں۔ 2 طرح کی صفات ہیں، صفات فضیلت اور صفات مثلیت۔ اب ان کو ماننے کے لحاظ سے پوری دنیا عالم کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو 5 گروہوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، 5 گروہ، یعنی وہ کسی نہ کسی طرح نبوت کے عقیدے کے لحاظ سے یا نبوت کو ماننے کے لحاظ سے یا اس کو انکار کرنے کے لحاظ سے جو مخالفین نبوت ہیں وہ بھی ان 5 ہی کے زمرے میں آئیں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ 5 گروہ جو ہیں نبوت کے باب میں، یہ 5 گروہوں میں پوری دنیا کو لوگوں کو تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ان میں سے پہلے ہیں مشرکین، دوسرے ہیں کافرین، اور تیسرے ہیں مذبذبین، چوتھے ہیں مداہنین، اور 5ویں ہیں مسلمین، ٹھیک ہے؟ مشرکین، کافرین، مذبذبین، مداہنین اور مسلمین، یہ 5 گروہ ہیں جن کے اندر جو ہے پوری دنیا کو تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اب مشرکین کون ہیں؟ مشرکین وہ ہیں جو نبی کی صفات فضیلت کو تو مانتے ہیں لیکن صفات مثلیت کا انکار کرتے ہیں، سرے سے انکار کر دیتے ہیں۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یا کسی نبی کو جو مانے، یہ مانے کہ حضور نبی جو ہیں وہ نبی ہیں لیکن وہ بشر نہیں ہیں، ٹھیک ہے، انسان نہیں ہے، انسانوں میں سے نہیں ہے، یا آپ کی اور انسانی بشری صفات کا انکار کر دے، یہ مثلیت کا انکار کرتے ہیں، اور نبی کے لیے فضیلت کی صفات مانتے ہیں، اور اتنا فضیلت میں بڑھ جاتے ہیں کہ ان صفات کا، مثلیت کی صفات کا انکار ہی کر دیتے ہیں اور عقیدہ الوہیت میں شریک ہو جاتے کر دیتے ہیں، تو یہ ان کو کہتے ہیں مشرکین۔ دوسرا گروہ ہے کافرین کا۔ کافرین وہ ہیں جو نبی کی جو 2 صفات، پیچھے قسم کی صفات کا ذکر کیا ہے، وہ جو انبیاء کی صفات کے فضیلت جو ہوتی ہیں، فضیلت کا وہ انکار کرتے ہیں، مثلیت کو مانتے ہیں اور فضیلت کا انکار کرتے ہیں، زور سارا مثلیت پہ اس طرح دیتے ہیں کہ اپنے جیسا انسان اور کوئی امتیاز نہیں مانتے نبی کے لیے، کہ نبی میں کوئی امتیاز حاصل نہیں ہے، وہ بالکل انسانوں کی طرح ہیں اور کوئی وحی نہیں آتی، کوئی کچھ نہیں ہوتا، اس کو کسی چیز کو نہیں مانتے نبوت کی باب میں، وہ ہے کافرین، کیونکہ فضیلت کی جو صفات ہوتی ہیں ان کا وہ انکار کرتے ہیں، یعنی نبوت صفت فضیلت ہے، نبوت کا بھی وہ انکار کرتے ہیں، وہ ہے کافرین۔ یعنی مثلیت کی صفات، صرف مثلیت کی صفات کو مانتے ہیں
فضیلت کی صفات کو بالکل سرے سے نہیں مانتے. اچھا، اور جو تیسرا گروہ ہے وہ ہے مذبذبین کا. مذبذبین ان مذبذبین ہا بین ذالک و ہا بین ذالک، دونوں کے درمیان، نہ ادھر کے نہ ادھر کے. ان کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. یعنی نہ وہ صفات فضیلت کو مانتے ہیں، نہ ہم کسی کو مانتے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، نہ ہم کسی کا، نہ ہمارا کوئی. ٹھیک ہے، نہ فضیلت نہ مثلیت. بس ٹھیک ہے، اس باب میں یعنی اس میں پڑھتے ہی نہیں اس چیز کا، ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے. فضیلت حاصل ہے تب بھی ہم کیا کریں، ہم نہیں مانتے بس. ٹھیک ہے، ان کو مذبذب کہتے ہیں. مذبذب لوگ، مذبذبین لوگ، یہ مذبذب قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تیسرا گروہ مذبذبین کا ہے. اور چوتھا گروہ جو ہے یہ مداہنین کا ہے، مداہنوں کا ہے، گستاخوں کا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو صفات فضیلت جو ہوتی ہیں یہ مانتے دونوں صفات کو ہیں، مانتے دونوں صفات کو ہیں، فضیلت کو بھی اور مثلیت کو بھی. لیکن زور سارا جو ہے وہ مثلیت پہ دیتے ہیں، فضیلت پہ زور نہیں دیتے. ٹھیک ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی تھے، اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، نبی تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی آتی تھی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام نبیوں سے افضل تھے. یا یہ جو فضائل ہیں نبیوں کے، حضور علیہ السلام کے یا کسی نبی کے، اس کو مانتے ضرور ہیں لیکن انکار نہیں کرتے، لیکن زور سارا اس پہ دیتے ہیں. جب بھی بیٹھتے ہیں تو آپ کی بشریت کو بیان کریں گے، جب بھی بیٹھیں گے آپ کے جو ہے یہ کہیں گے کہ بچے ہوتے ہیں. یعنی جب بھی بیان کریں گے فضائل کے باب کو بالکل نہیں جائیں گے، یا اس طرف جائیں گے تو ہلکا سا ٹچ دے کے نکل جائیں گے. زور سارا جو ہے وہ مثلیت پہ دیں گے. ٹھیک ہے، صفات مثلیت یعنی آپ بشر تھے، ہمارے جیسے بشر تھے، یہ ہے وہ ہے، کیسے تھے. ٹھیک ہے، ان کے بچے تھے، ان کے دندان مبارک شہید ہو گئے، یہ ہو گیا، یہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے، جو ہے یہ مداہنین جو ہے، یہ جو کرتے ہیں یہ لوگ مداہنین ہیں. اب ہے پانچواں گروہ. پانچواں گروہ وہ ہے جو ہے مسلمین کا. یہ صفات فضیلت کو بھی مانتے ہیں اور مثلیت کو بھی مانتے ہیں. صفات مثلیت کو مانتے ہیں لیکن زور سارا فضائل پہ دیتے ہیں، فضیلت پہ دیتے ہیں. سمجھا کہ یہ زور سارا جو ہے نا فضیلت پہ دیتے ہیں، مثلیت کو مانتے ہیں، مثلیت کا انکار نہیں کرتے نبوت میں. ٹھیک ہے، اچھا مثلیت کا انکار کرنا یہ مشرکین کی علامت ہے. ٹھیک ہے، مثلیت کا انکار نہیں کرتے لیکن زور سارا فضیلت پہ دیتے ہیں، یہ ہیں مسلمین. اب جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صفات بشری تھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہ جو دعویٰ ہے کہ آپ شاک نہیں کرتے تھے، شاک بخانا یا یہ چیزیں، یہ ایسی چیزیں نہیں تھی. کیونکہ یہ جو اللہ نے فرمایا ہے مثلکم، ٹھیک ہے، مثلیت یہ مثل ہونا حضور کا، یعنی تمام صفات بشری سے حضور متصف تھے. ٹھیک ہے، تمام صفات بشری سے حضور کو متصف بنایا، پھر فضیلت کی صفات دے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ممتاز کیا تمام گروہ انسانیت میں. ٹھیک ہے، جتنے نبی تھے ان کو صفات بشری کے ساتھ متصف کر کے پھر صفات فضیلت دے کے ممتاز کیا، پھر فضیلت کے بعد میں اپنے اپنے فضائل میں سب کو جو ہے وہ ممتاز کر دیا، اپنے اپنے فضائل کے درجہ بدرجہ. اب جیسے اللہ نے تیسرے پارے کے شروع میں فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. اب دیکھو کہ ہم نے رسولوں میں بعض کو بعض پر فضیلت دی.
ٹھیک ہے، تو بعضوں کو بعض پر اپنی فضائل کے باب میں فضیلت ہے، جس کی فضائل زیادہ ہیں وہ افضل ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے فضائل کے اعتبار سے سب پر افضلیت رکھتے ہیں، کیونکہ حضور کے فضائل زیادہ ہیں، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے افضل ہیں۔ اچھا، اس طرح یہ ہے کہ جب آپ کو قضائے حاجت ہوتی، ٹھیک ہے، یا صحابہ کا اس میں بیان موجود ہے، یہ رائے اگر تب قائم کی جا سکتی تھی کہ جب صحابہ اکرام کا بیان اس باب میں موجود نہ ہو، ٹھیک ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اب جو رہی بات انہوں نے یہ کی رجز کی، تو رجز اللہ نے اہل بیت اطہار سے دور کر دیا، ٹھیک ہے، اور یہ سیگا جو ہے مضارع کا ہے، یعنی آئندہ بھی جو اہل بیت سے یا سادات سے جو لوگ ہوں گے تو وہ نیک اعمال کریں گے تو اس کا حصہ ان کو بھی ملے گا، ٹھیک ہے، تو دور کر دیا۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان چیزوں سے، یعنی اس کے نجس ہونے کی، آپ کے جو ہے قضائے حاجت سے جو مادہ آپ کا نکلتا وہ طاہر، طیب اور مطہر ہوتا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیشاب مبارک وہ پاک ہوتا، ٹھیک ہے، وہ مبارک تھا، وہ طیب تھا، وہ طاہر تھا، وہ پاک ہوتا، اس پر دوسرے انسانوں کا سا حکم نہیں تھا۔ اور جہاں تک بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے احادیث مبارکہ میں، اس کے لیے میں اشارہ کر دیتا ہوں کہ آپ مدارج النبوہ دیکھ لیں، قاضی دوسرا شاہ عبد الحق محقق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، کہ آپ کے جسم سے جو مادہ نکلتا تھا جو بھی وہ خوشبودار ہوتا تھا، ٹھیک ہے، یہ چیز ہے، یہ ہے فضائل، باقی کسی انسان کو یہ چیز حاصل نہیں ہے، لیکن یہ چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اور نبیوں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ محترم نعیم شوکت چشتی صاحب جتنے بھی پوائنٹس پیش کر رہے ہیں ان سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ عام انسانوں کی طرح تو یہ خصوصیات بھی بالکل پیغمبروں میں بھی ہوتی ہیں کہ وہ کھاتے پھرتے بھی ہیں، چلتے پھرتے بھی ہیں، سب کام کرتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ رفع حاجت بھی ہوتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محترم شاہ نواز حسین صاحب جیسے علمی ممبر، سینئر ممبر، آخر اسی بات پہ زور کیوں دیتے ہیں؟ تو اتنی باتیں سننے کے بعد محترم چشتی صاحب سے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ شاہ نواز حسین صاحب کا اسٹیٹمنٹ بھی لے لوں ان دا اینڈ۔ تھینک یو۔ یہ اب نئی بات آ گئی محترم نعیم شوکت چشتی صاحب کے پسینے میں بھی خوشبو ہوتی تھی، جبکہ پسینہ اندر سے نکلنے والا نباتات، یا مجھے اردو کا ورڈ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، اور اس میں تو ظاہر سی بات ہے کہ اب آپ کہہ رہے ہیں خوشبو تو ہوتی ہوگی سر بہرحال۔ جی امیر فیصل صاحب، بالکل آپ نے جو بات کہی ہے، لیکن یہ چیز آپ اس میں ذہن نشین رکھیں کہ یہ جو صفات ہیں یہ صفات مثلیت ہیں، اور فضیلت کی صفت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک سے جو بھی مادہ نکلتا وہ پاک ہوتا، طیب ہوتا اور طاہر ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور محدثین نے اس پہ یہاں تک لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک سے نکلنے والے مادے خوشبودار ہوتے، ٹھیک ہے۔ نہیں امیر فیصل صاحب، یہ نئی بات نہیں ہے، میں جتنی باتیں یہ کر رہا ہوں یہ پرانی باتیں ہیں، جو پرانی باتیں یہ کتابوں کے اندر موجود ہیں، یہ نئی باتیں نہیں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعیم شوکت چشتی صاحب، آپ بتائیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوا؟ وعلیکم السلام محترم شاہ نواز حسین صاحب، خوش آمدید۔ اور شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مدارج النبوہ کے اندر یہ لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پہ گئے تو آپ واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں پسینہ مبارک گرا وہاں پہ سفید گلاب اگا، جہاں پہ براق کا پسینہ گرا وہاں پہ جو ہے سرخ گلاب اگا، اور جہاں پہ جبریل علیہ السلام کا پسینہ گرا وہاں پہ جو ہے دوسرا زرد رنگ کا گلاب اگا، ٹھیک ہے۔ جناب شاہ نواز صاحب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج ہوا، ٹھیک ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے آپ کے ساتھ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوا اور بجست انصری ہوا، ٹھیک ہے۔ جسمانی معراج ہوا کہ صرف خواب آئی؟
شاہنواز صاحب جسمانی معراج ہوا ہے، جسم کے ساتھ معراج ہوا ہے، ٹھیک ہے. یہ اس کی میں جو آخر میں نے روایت پیش کی ہے، شاید آپ نے وہ سنی نہیں ہے یا میرے میسج آپ نے سنے نہیں ہیں. اگر سنے ہیں تو ان میں دیکھ لیں کہ آخر میں جو میں نے روایت بیان کی ہے، روح کو پسینہ نہیں آتا، پسینہ جسم کو آتا ہے. جی آپ کتنے سال وہاں ٹھہرے؟ نہیں شاہ صاحب، آپ بالکل ارریلیونٹ باتیں کر رہے ہیں، آپ نے میرے میسج سنے ہی نہیں ہے. شاہ صاحب میسج سنیں پھر اس پہ بات کریں، پہلے میسج سن لیں سارے میرے. یہ جو ہے یہ کام نہ کریں، پہلے میسج پورے سنیں میرے. میں نے پورا مضمون بیان کیا ہے، آپ اس کو چند باتوں میں بھاگ لے جانا چاہتے ہیں، یہ نہیں ہے. کوئی علمی بات کریں. امیر فیصل صاحب یہ کیا رائے دیں گے؟ انہوں نے میری گفتگو ہی نہیں سنی، ٹھیک ہے. یہ تو اپنی اس بات پہ اڑے ہوئے ہیں. میں نے جو چیز کی ہے میں نے اس کو پورا ایک بیان کیا، اس کو سنے تو صحیح، کہ سن ہی نہیں رہے. جی معراج شریف پر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے، وہاں پسینہ مبارک گرا بقول تمہارے، ٹھیک ہے. کیا پسینہ ہی صرف آیا کہ کوئی اور چیز بھی وہاں خارج ہوئی؟ شاہ صاحب بالکل جو ہے یہ آپ غیر متعلقہ گفتگو کر رہے ہیں، بالکل غیر متعلقہ گفتگو کر رہے ہیں. آپ اس چیز پہ جائیں جو چیزیں میں نے بیان کی ہیں. نبیوں کو اللہ نے دو قسم کی صفات سے متصف فرمایا، ایک صفات مثلیت اور دوسری فضیلت. مثلیت کا کیسے آپ انکار کر رہے ہیں؟ یہ صفات مثلیت میں سے ہیں یہ ساری چیزیں. اگر پسینہ آیا ہے، اگر کوئی اور چیز بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم عطر میں ہوتی تو وہ بھی آخر ذکر تو ہوتا نا. جب پسینے کا ذکر آ گیا ہے، اگر کوئی اور چیز ہوتی تو اس کا بھی ذکر تو ہوتا نا، اس کا بھی ذکر بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم، یہ جو آپ نے پسینے کا ذکر کیا ہے، آپ نے مولانا عبدالحق کا حوالہ دیا ہے، تو کیا انہوں نے کوئی حدیث بیان کی ہے یا اپنی ان کی تحقیق ہے؟ ذرا بتائیں، اگر کوئی حدیث ہے تو وہ لگائیں. آپ نے زیادتی کی ہے. نعیم شوکت چشتی کو بچانے کے لیے آپ نے پھر گروپ ایڈمن موڈ پہ لگا دیا ہے. میری بات کا وہ جواب نہیں دے سکا. اگر پسینہ آیا ہے تو کوئی اور چیز بھی تو آئی ہوگی، اگر ہوتی تو وہ بھی آتی. وہ دوسری چیز کا ثبوت پیش کریں. ان سے پوچھ لو اگر پسینہ خارج ہوا ہے تو کوئی اور چیز بھی خارج ہوئی ہے، اس کا بھی بیان ہونا چاہیے تھا. کیا عرش عظیم پر کوئی واش روم تھے، کوئی وضو کا سسٹم تھا؟ بتائیں. پھٹکنا شروع ہو گیا تھا. یہ محترم شاہنواز حسین صاحب، آپ ناراض نہ ہوئیے، میں نے صرف یہ دیکھ کر کہ ٹاپک پھٹکنا شروع ہو گیا تھا یہ لگایا ہے. آپ نے پرسنل پہ جو مجھے آڈیوز دی ہیں وہ میں نے یہاں پہ بھیج دی ہیں سر، اور ریکارڈ میں آ جائیں گی. بہت شکریہ، جزاک اللہ. جو ہے مجھے آپ کا نہیں پتا کہ آپ کا کس مسلک سے تعلق ہے، لیکن یہ ہے کہ حضرت ام ایمن کی یہ روایت یہ بھی شاہ عبدالحق محدث دہلوی صاحب نے بھی مدارج النبوہ میں ذکر کی ہے، ٹھیک ہے. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیالے میں پیشاب مبارک فرمایا کرتے تھے تو وہ انہوں نے پی لیا، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی میں سراؤں میں چلتی تھی تو مجھے پیاس نہیں لگتی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے اس میں آپ نے فرمایا کہ خبردار اس کے بعد تم اپنے پیٹ میں کبھی بیماری نہیں پاؤ گے، ٹھیک ہے. یہ اس کو مستدرک نے روایت کیا ہے، ٹھیک ہے، اور طبرانی نے البدایہ و النہایہ میں بھی ہے، ٹھیک ہے، تو الاصابہ میں ہے. یہ تو بہت ساری حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، ٹھیک ہے. شاہ نواز صاحب یہ آپ کی کیسی بات ہے؟ کوئی اور چیز کیسے آ رہی ہوگی؟ ٹھیک ہے، جس چیز کا ذکر ہے وہ چیز ہے.
یہ آپ کی کیسی بات ہے؟ میں کہتا ہوں آپ ادھر گئے، آپ کو پسینہ ہے، میں کہتا ہوں آپ کا پیشاب نکل گیا، یہ بھی ٹھیک ہے؟ شاہ نواز صاحب یہ آپ کی کیسی بات ہے؟ کوئی اور چیز کیسے آ رہی ہوگی؟ ٹھیک ہے، جس چیز کا ذکر ہے وہ چیز ہے۔ محترم شاہ نواز حسین صاحب سے پرسنل پہ بھی بات ہوئی، گروپ میں بھی بات ہوئی۔ انہوں نے یہ تو کہا کہ چشتی صاحب نے انہیں پرسنل پہ اپنا تعارف کرایا ہے، اور گولڑوی صاحب سے ان کا کیونکہ ناطہ ہے تو شاہ نواز حسین صاحب نے کہا کہ وہ ان کی بہت ریسپیکٹ کرتے ہیں اور ان کی قدر کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ وہ مناظرہ جیت گئے۔ بٹ میں نے ان سے درخواست کی شاہ نواز حسین صاحب نے کہ پھر آپ ایک اسٹیٹمنٹ یہ دے دیجئے کہ رفع حاجت ہوتی تھی رسول اسلام صاحب کو اور اس سے کوئی بھی بشر بچا ہوا نہیں ہے، تو وہ اس سے بچتے رہے۔ تو بہرحال ہم نے دونوں طرف کی باتیں یہاں پہ لگا دی ہیں ایز اے ڈیموکریٹک گروپ، اور یہ بات تو کامن سینس کی بھی ہے کہ بنا رفع حاجت کے کوئی بھی بشر، کوئی بھی انسان جو کھاتا پیتا بھی ہے وہ کیسے زندہ رہ سکتا ہے۔ بہرحال ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ خدا تعالیٰ سب کو ہدایت دے اور نیک راستوں پر چلائے۔ تو یہ کیونکہ شاہ نواز حسین صاحب وقتاً فوقتاً کہتے رہتے تھے، اور چشتی صاحب کا یہ دل میں تھی بات کہ یہ بات کلیئر ہونی چاہیے گروپ میں، تو ان کو موقع دیا گیا اور گروپ میں ان لوگوں کی باتیں سب آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ بہرحال بہت شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جے جے نعرہ